अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम जो अवाम के ज़ाहिर दिलों के करीब और वैसे भी सियासी तौर पर भी जो मौज़ूआत चल रहे हैं, जो सवालात जन्म ले रहे हैं, वो तमाम अपनी जगह मौजूद हैं। सबसे पहले नाजरीन, खतरे की घंटी लगता है कि एक मरतबा फिर से बज चुकी है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव को लेकर। अब इसमें नाजरीन ऑब्वियसली क्योंकि मसला इतना बड़ा है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए लेकिन ग्लोबल सतह पर भी, तो इसमें जो सियासी पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं और जो फैक्चुअल बातें हैं यानी कि जो हकायक हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके वर्सेस कुछ ऐसे तासुरात हैं या कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो कि कोरोना वायरस के हवाले से हमेशा से एक बड़ा मनफी किरदार अदा करती रही हैं और खास तौर पर जो हमारी जंग है इस वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर, उसको बहुत मनफी तरह से मुतासिर करती रही हैं। पहले सवाल मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, सेकेंड वेव, दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर का यही हाल है। लॉकडाउन वगैरह हर चीज से पूरी दुनिया गुजर चुकी है, पाकिस्तान भी गुजर चुका है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन अच्छे गिफ्टेड ममालिक में से एक थे जहां पर उस लेवल का जो डैमेज था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये वायरस नहीं कर पाया और इस बात की एक्नॉलेजमेंट तकरीबन हर इंटरनेशनल फोरम पे हमें मिल चुकी है। ये भी बात काबिल जिक्र है नाजरीन कि अब जब दूसरी वेव आई है तो क्या एक नई हिकमत अमली से हमने इससे लड़ना है या फिर हम लोग वही पुराने जो एसओपी सेट हैं वही हमारे लिए सही साबित होंगे। और जो मिथ्स हैं यानी कि ये जो गलत तासुरात हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो बातें फैलाई जाती हैं कि कुछ टोटके हो गए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, या ये कि एक दफा हो जाए किसी को तो उसको एहतियात की जरूरत नहीं, फिर वो दोबारा जो मर्जी चाहे करे उसको दोबारा वायरस नहीं लगेगा। बहुत सारी नाजरीन ऐसी मिथ्स हैं जो कि फैक्चुअली स्पीकिंग हमारी इस लड़ाई को मनफी तरह से मुतासिर कर रही है। दूसरी तरफ ये कि हुकूमत मुसलसल इसका क्रेडिट भी ले रही है कि पहली वेव को काउंटर एक्ट करने में बेहतरीन जो स्ट्रैटेजी थी हुकूमत की वो काम आई है। दूसरी तरफ अपोजिशन ये इसरार करती भी नजर आती है कि नहीं हत्ता ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि ये एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट था और हमारी इम्यून सिस्टम का भी इसमें एक अमल दखल था। तो इन सियासी बयानियों पर तो हमारी बात होगी ही, लेकिन साथ साथ हम लोग थोड़ा मिथ्स और फैक्ट्स को अलग करने की, बाइफरकेट करने की आज की निशिस्त में कोशिश करेंगे और खास तौर पे पहले हाफ में इसके ऊपर बात हमारी रहेगी। यहाँ पर स्टूडियोज में मैं पहले तारुफ करा दूं विदाउट फर्दर अडू, आलिया हमजा मलिक साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को इस हवाले से देखती हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हम आपसे हासिल करेंगे, वेरी वेहेमेंट वॉइस फ्रॉम हर पार्टी। नाजरीन, हमें साबिर बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बजरिया टीवीयू लिंक हमारे साथ फ्रॉम कराची मौजूद हैं, साबिक डिप्यूटी चेयरमैन भी हैं सेनेट के, और जो अपोजिशन के मौकफ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, सियासी बयानी, इन तमाम अमूर पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। पहले हाफ में जाहिर है हम कोरोना पर बात करेंगे, दूसरे हाफ में हम स्ट्रिक्टली जो सियासी डिबेट है उसको ओपन करेंगे। वेलकम, बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपके वक्त के लिए। और इसी नाजरीन फर्स्ट हाफ में हमें उस्मान जफर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा हमें मजीद मदद हमारी करेंगे, मदद फरमाएंगे हमारी, जो हम मिथ्स और फैक्ट्स को अलग करना चाहते हैं बिलखुसूस कोरोना वायरस के हवाले से। वेलकम ऑन बोर्ड उस्मान साहब, आप ही से अगर बात का आगाज कर लूं क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस डिबेट विद। आप एक तो ये फैक्ट्स और जो मिथ्स की कशमकश है इसके हवाले से पहले फरमा दें। बहुत सारी बातें हैं जो फैक्चुअली सही होती हैं, लेकिन जो तासुरात उनके हवाले से दिए जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो उसके बरक्स होते हैं। क्या क्या चीदा आप चीजें पिन पॉइंट करके हमें बताएंगे और नाजरीन को बताएंगे जिनकी वजह से हमारी कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है वो मनफी तौर पर मुतासिर हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा एक जरूरी और अहम मौजू है क्योंकि जैसे भी हम सेकंड वेव की बात करें, कोरोना का भी जिस तरह एक सेकंड वेव चल रहा है पैंडेमिक का, उसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन जो कोरोना के ऊपर है उसका भी एक, जिसको हम कहते हैं इन्फोडेमिक, उसका भी एक सेकंड वेव है। अभी पिछले हफ्ते हम कुछ तहकीक कर रहे थे कि लोगों के आम रवैये क्या, उनके तासुरात हैं कोरोना वायरस के मुतालिक, तो मैं कुछ फोकस ग्रुप्स कर रहा था। तो एक इंटरेस्टिंग आपको कहानी बता दूं जो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे और सिंपल तरीके से इलस्ट्रेट करेगी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं लोगों से पूछा कि जी कोरोना वायरस जो है, हम
ग्रुप से पहले पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या है, किधर से आप ताल्लुक रखते हैं, आपका कोरोना के ऊपर क्या ख्याल है। शायद आपको सरप्राइजिंग लगे ना लगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि जी हम तो कोरोना पर यकीन ही नहीं करते, ये तो वैसे ही इन्होंने एक साजिश बनाई हुई है, ये अमेरिका की तरफ से साजिश है, ये हुकूमत ये साजिश बना रही है, इजराइल ये साजिश करे। उसमें से एक जो बंदा था उसका बड़ा एक अनोखा व्यू पॉइंट था। वो कहता था कि कोरोना वायरस जो है ये असल में ये अस्पतालों ने पैसे बनाने के लिए पूरा एक इन्होंने स्कीम बनाई हुई है, लोगों को भेजते हैं किसी और मसले के लिए और कह देते हैं कि जी इसको कोरोना हुआ। जब हमने पूछा कि जी आप करते क्या है, वो कहते हैं जी मेरा मास्क बेचने का बिजनेस है। तो जब हम बात करते हैं कि कोरोना के ऊपर हमारे क्या इश्यूज हैं, क्या हमारी मिस इन्फॉर्मेशन है, मसला आगाही का नहीं है, मसला है रवैयों का। मसला ये है कि जितना भी हम लोगों को बताते हैं एसओपीज के ऊपर या गाइडलाइंस के ऊपर, अभी तक लोग समझते हैं कि जी यहाँ ये कोई साजिश है जो बैरूनी मुल्क से आ रही है हमें डैमेज करने के लिए, या ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है। फिर बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि जो हमारे कुछ देसी टोटके या रवायती जो हमारी अद्वियात हैं, मिसाल के तौर पे सना मक्खी हो गया, प्याज हो गया या अदरक हो गया, उससे जो है हम बच सकते हैं कोरोना से, ये भी सरासर साइंस ने गलत साबित किया है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक आम सेंटिमेंट होता है कि असल में पाकिस्तान में इसलिए नहीं कोरोना हुआ चूंकि हमारी कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा है। अगर आप बाज़ और ममालिक देखें जिधर वही सिस्टम्स हमारे हैं, हेल्थ के हों या वैक्सीनेशन के हों, उधर भी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पाकिस्तान भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कुव्वत मुदाफियत का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर आखिर में जब हम बात करते हैं कुछ हमारी कुछ रिलीजियस भी वैल्यूज है कि जी अगर हम वुजू करेंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, ये भी एक बहुत ज्यादा जो है गलत बात जो है फैलाई गई। वुजू की एक अपनी एक अकीदती तौर पे उसकी एक पाक होने की एक अलग उसकी वैल्यू होती है, लेकिन इसका कोरोना वायरस से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि मैं अभी ये गिन रहा था कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं इस वायरस को फैले हुए, इसके ऊपर आगाही की मुख्तलिफ कैंपेन्स करते हुए, एसओपीज करते हुए, जो आई एम श्योर आपके चैनल ने भी किए, लेकिन उसके बावजूद लोगों के रवैये जो हैं उसमें उस तरह बदलाव नहीं आया, बल्कि उल्टा लोग कह रहे हैं कि यार 8-9 महीने का ये ढोंग मच रहा है और कोरोना मैं तो नहीं जानता किसी को जिसको कोरोना हुआ हुआ है। और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो लोग जिनके घरों के अंदर कोरोना आया है, जो जानते हैं, जिनके रिश्तेदारों को वो जानते हैं जो या कोरोना वायरस से इफेक्ट हुए हों या फौत हो गए हों, उनकी ज्यादा सेंसिटाइजेशन है कोरोना पे। ज्यादातर जो लोग हैं जिनका नहीं एक्सपोजर, वो समझते हैं यार कि ये वैसे इन्होंने जो है ना एक मसला बनाया हुआ, असली मसला एग्जिस्ट नहीं करता। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक रिसर्च और सोशल मीडिया से, हमने देखा है कि जिस तरह लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं अनवेरीफाइड सोर्सेज से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादातर आप देख लें फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड के मैसेजेस व्हाट्सएप पे मिलते हैं, फेसबुक पे ऊट पटांग किस्म की अलर्ट या नोटिफिकेशंस आ जाती हैं जो सरासर गलत साबित हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इन चीजों को फैलाते हैं क्योंकि वो एक सेंस ऑफ पैनिक में आ जाते हैं। तो एक पॉइंट पे लोग बिल्कुल नहीं ख्याल रख रहे और समझ रहे हैं कि जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलने दें, चूंकि सारा ढोंग है जिसकी वजह से कोरोना ज्यादा फैलता है। और फिर वो लोग हैं जो इतना डर रहे हैं चूंकि उनको गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है कोरोना के ऊपर। तो ये दोनों मसाइल जो हैं ये साथ साथ चल के उसकी वजह से कोरोना वायरस के ऊपर हमारे जो रवैये और हमारे ख्यालात हैं उसमें बहुत ज्यादा एक नेगेटिव तरीके से इफेक्ट आया है। अच्छा उस्मान साहब, मुख्तसरन अगर इफ आई में नो फ्रॉम यू आप बताएं, क्योंकि मैं जाहिर है सियासी बयानियों पे तो इस पे बात करूंगी और स्ट्रेटेजी के हवाले से मेरी गुफ्तगू रहेगी साबिर साहब से और आलिया बीवी से कि स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू पुट देयर ओन क्लेम्स, वो अपने जो उनके क्लेम्स हैं या उनके जो दावे हैं वो इसके ऊपर तमाम दोनों रखेंगे, आई एम श्योर। लेकिन सिर्फ आपसे, क्योंकि आप माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, करना क्या चाहिए? अभी तो हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी पर ही अमल दरामद कर रहे हैं, क्या मुकम्मल लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन? मुख्तसरन मेरे ख्याल से हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, अभी भी जो गाइडलाइंस आ रही हैं, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर अवाम इनको सीरियस तरीके से ले तो शायद आपको लॉकडाउन की जरूरत भी ना पड़े। और अगर जो मतलब इस वक्त का तो वैसे भी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहे हैं, मसला जो आता है वो ये है कि उन गाइडलाइंस के ऊपर सही इंप्लीमेंटेशन हो नहीं रही। और जहां तक सियासी बयानी की बात आएगी, ये इवेंचुअली ऑब्वियसली आपके बाकी भी जो गेस्ट हैं इसके ऊपर बात करेंगे। एक चीज में जिधर पाकिस्तान थोड़ा सा लकी रहा है बाकी ममालिक से, बाकी ममालिक ने कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स को बहुत पोलिटिसाइज किया। अगर आप अमेरिका में देखें बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि मास्क पहनना जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ राइट के
اختلاف ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور اس کی وجہ سے دو پارٹیز کے درمیان یعنی ہمارے یہاں پر نسبتاً کم پولرائزیشن تھی اور کم پولیٹیسائزیشن تھی. ڈویژن ہم نے نہیں دیکھی, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے ابھی بھی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے اس مسئلے کو لے رہے ہیں, اور ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ اے پولیٹیکل رہے اور عوام جو ہے صحیح طریقے سے ان گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرے. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, اسٹریٹ ٹو یو بتائیے گا اچھی اسٹریٹجی جس کے لیے ظاہر ہے آپ مجھے آئی ایم شیور کوٹ کریں گی کہ بہت انٹرنیشنل سطح پر بھی لاری سمرز وغیرہ نے پاکستان کو ایکنالج کیا ہے اور ہماری اسٹریٹجی کو, لیکن اپوزیشن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے عالیہ صاحبہ. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھی, یہ تو ایک اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور ہماری امیون سسٹم کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے جس سے ہم بچ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مونا. میں یہاں پر کچھ چیزیں صرف کوٹ کرنا چاہوں گی. آپ WHO کے چیف کی بات سن لیں. آپ جو چیف اکانومسٹ تھا ورلڈ بینک کے لارنس سمر صاحب, ابھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر امریکہ پاکستان کو فالو کرتا تو $10 ٹریلین جو ہیں وہ اپنے سیو کر سکتا تھا. بلومبرگ اٹھا لیں, نیو یارک ٹائمز اٹھا لیں, جس کنٹری کا دیکھیں پاکستان کی COVID-19 سے لڑنے کی پالیسی کو وہ کوٹ کرے. الحمدللہ میں سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کی کوئی خاص بلیسنگ ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے ملک میں, کیونکہ نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے اور نہ ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں. دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بیک آف مائنڈ تب بھی یہ تھا کہ ہماری اتنی کنسنٹریٹڈ پاپولیشن ہے, ایک ایک گھر میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر پاورٹی کے اندر ایک ایک کمرے کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں, تو ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. تب یہ ٹرم ڈیولپ کی گئی اور اب اس ٹرم کو آل اوور دا ورلڈ جو لوگوں نے, جن ممالک نے اپنے ملکوں کو بند بھی کیا تھا, تو سیکنڈ ویو کے اندر ناؤ دے آر گوئنگ ٹورڈز دا اسمارٹ لاک ڈاؤن. دیکھیں اپوزیشن جتنی پوائنٹ اسکورنگ مرضی کرے, سب کو ان کی اسٹیٹمنٹس یاد ہے. شاہد خاقان صاحب کی اسٹیٹمنٹ اسمبلی میں کھڑے ہو کر, احسن اقبال صاحب کی, پیپلز پارٹی کی, جو خود ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی بالکل جی ملک بند کر دیں, ہم عمران خان صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو نہ جانوں کی پرواہ ہے, اور پھر ہمیں پتا تھا کہ اکانومی کے کیا صورتحال ہے. آج بھی جب بات ہوتی ہے تو دنیا یہ مثالیں دیتی ہے کہ نہ صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی نے جانوں کو بچایا, معاش کو بچایا. آج جو دنیا کے ایکسپورٹس کے حالات ہیں, جو اکانومی کے حالات ہیں, پاکستان کے اتنے برے حالات نہیں ہیں. دیکھیں ہم دنیا کی طرف, ہم US کو چھوڑ دیں, UK کو چھوڑ دیں, باقی اگر ہم صرف اپنی نیبرنگ کنٹری انڈیا کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں, انڈیا میں جو اکانومی لاس ہوا ہے, انڈیا میں جو ایکسپورٹ کی حالت ہے, پلس وہاں پر جس قدر کیجویلٹیز ہوئی ہیں, اور ہمیں یہ ایگزامپل دی جاتی تھی کہ جی آپ انڈیا کو فالو کریں. اب راہل گاندھی کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اپوزیشن لیڈر ہے ششی تھرور, ان کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ عمران خان صاحب کی ایگزامپل دے رہے ہیں. اس وقت جو سندھ کی صورتحال تھی, سب کو پتہ ہے سندھ نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن لگایا, سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا. سندھ کے اندر زیادہ جانوں کا نقصان ہوا. آج بھی جو دیکھتے ہیں, پلس جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے 70% کسان مر گیا ہے سندھ کا. سو دیکھیں اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے, کھلے دل سے اکنالج کرنا چاہیے کہ حکومت پاکستان, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کووڈ لے لیں, لوکس لے لیں, ان سب چیزوں کے اوپر بڑی اچھی طرح سے قابو پایا اور دنیا اس کی ایگزامپل دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کو فالو. اچھا عالیہ صاحبہ, ابھی یہ بتا دیں کہ آپ کی باتوں سے بڑا کلیئر ابھی تاثر یہی امپریشن ملا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہی اسٹریٹجی پر ابھی سیکنڈ ویو کے لیے بھی عمل درآمد کیا جائے, تو یہی میرا خیال ہے حکمت عملی ٹھیک رہے گی. صرف اتنا بتا دیں, اپوزیشن جیسے بھی میں صابر صاحب کی طرف جاؤں گی وہ یہ آپ سے گلہ کریں گے, میں پہلے ہی ان کا گلہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دراصل PDM کے تمام جو جلسے ہیں ان کو روک تھام ان کی کرنے کے لیے آپ یہ ایک نیا جو سیکنڈ ویو کا شوچا ہے چھوڑا گیا ہے. دیکھیں میں ان کی, مجھے ورڈ ہپوکریسی کہہ لیں, منافقت کہہ لیں, صابر صاحب کانٹریڈکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے, بٹ میں اس کو اس لیے ہپوکریسی اور منافقت کہوں گی کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب یہ پورا ملک لاک ڈاؤن کرانا چاہتے تھے تب انہوں نے اسمبلی کے ریکوزیشنز دیے تھے اور اسمبلی سٹارٹ کرائی تھی. اب جب یہ جو خود سخت لاک ڈاؤن کی جس کے ایڈوکیٹ تھے, آج وہ خود پورے ملک کے اندر جلسے کر رہے ہیں اور کسی قسم کے SOPs اس میں فالو نہیں ہو رہے. دیکھیں میری ایک بات سن لیں, کل ان کے سٹینڈرڈز کچھ اور تھے, آج
آج ان کے سٹینڈرڈز, کل یہ سیاست کرنا چاہتے تھے کووڈ-19 کے اوپر, یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حکومت کس طرح سے ناکام ہوگی, نہ یہ لوگوں کی جانیں بچا سکے گی. اور تب اگر گاڈ فاربٹ کوئی کیجویلٹیز ہو جاتی تو کہا جاتا جی پرائم منسٹر عمران خان سب کو اپنے لوگوں کا فکر نہیں ہے. اگر اکانومی کے وہ حالات ہوتے جو آج دنیا کے, تو اس لیے جی ان کا کام ہے یہ کرنا, یہ پولیٹیسائز کرتے جائیں گے, ہم انشاءاللہ کامیابی سے اپنے سارے اہداف اچیو کرتے جائیں. جی صابر بلوچ صاحب, اوور ٹو یو سر. آپ بہت ساری باتیں ہیں جو اب آپ سے جاننے والی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے لاک ڈاؤن آپ کہتے رہے, پھر اس کے بعد اب آپ خود ہی جلسے آپ خود بھی اہتمام کر رہے ہیں, جیسے کراچی کا جلسہ پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اب تو دشمن بھی, جیسے عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, تعریف کر رہے ہیں, جیسے انڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پاکستان والی حکمت عملی اپناتے, لیکن اپوزیشن نے ابھی بھی کنجوسی کا مظاہرہ کیا حکومت کی حکمت عملی کی تعریف کرنے میں. تھینک یو مونا, تھینک یو فار انوائٹنگ می. بات یہ ہے کہ دیکھیں حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی, تھینک یو, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں, لیکن میں حیران ہوں کون سی اسٹریٹجی گورنمنٹ نے لیا ہے, کون سے اقدامات گورنمنٹ نے لیے ہیں یہاں پہ. اچھا, اور پھر ہم کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ. بھئی یہ کس چیز کی کمپیریزن ہے؟ یہ دنیا میں آپ کیا بیماری کا کوئی کمپیریزن کر رہے ہیں؟ یہ ایک وبا ہے, ایک انفیکشن ہے. اچھا, یہ اس ملک اس کی جو پھیلاؤ ہے یا اس کا کنٹرول ہے یا اس کا جو سسٹم طریقہ کار اس کا ہوتا ہے, وہ ہر ملک میں وہاں کے جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کے مطابق. اور دوسری بات یہ کہ یعنی کہ جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں یا جو ہمارے جو ہے نا جو پاپولیشن ہے اسی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. عمران خان نے تو فرام ڈے ون, شروع سے جو پہلے دن سے انہوں نے تو لاک ڈاؤن کی اور انہوں نے آئسولیشن کی, تو کمپلیٹلی مخالفت کی تھی. اچھا, بات یہ ہے کہ دیکھو سندھ میں پھر بھی بلاول چیئرمین صاحب نے انہوں نے تھوڑی سی سختی کر کے سندھ میں, اب کراچی میں اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو زیادہ محسوس ہوا کہ یہاں پر اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے. اچھا, اور یہاں پر کسی صورت میں لوگ سنتے بھی نہیں تھے. اچھا, آپ مین بازاروں کو بند کر دیں, آپ جائیں وہاں پہ جو نئی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپر دیر مالاکنڈ ڈویژن کا دورے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ آرمی چیف کو سٹیبلائزیشن آپریشن اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ دی گئی ہے. اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپر دیر مالاکنڈ ڈویژن کا دورے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں چوکانہ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے. اسی متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو سٹیبلائزیشن آپریشن اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ دی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام صاحب سے. رانا شہزاد السلام صاحب, اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی علی جنت, ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج اپر دیر مالاکنڈ ڈویژن کا دورہ کیا ہے. کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کی آمد پر ان کا استقبال کیا. آرمی چیف کو اسٹیبلائزیشن آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ پر تفصیل سے بریفنگ دی گئی. اس کے علاوہ آرمی چیف نے جو اس موقع پر فوجی جوانوں اور افسروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سنگلاخ اور دشوار گزار علاقے میں بارڈر فینسنگ کرنے والے ٹروپس کی جو کارکردگی ہے وہ قابل تعریف ہے. انہوں نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت اور بارڈر مینجمنٹ سسٹم پاکستان کے امن کے عزم کی حقیقی عکاسی کرتا ہے. آرمی چیف نے جوانوں کو علاقے میں امن کے قیام کے لیے کی گئی کوششوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے شرپسند عناصر کی جانب سے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں جوانوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت بھی کی. اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں مدرسہ دھماکے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر افراد کی عیادت بھی کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا. اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ 16 دسمبر 2014 کو APS پشاور میں معصوم بچوں کو شرپسند دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا تھا. 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر دشمن نے ایک بار پھر اپنی سیاہ تاریخ اور مذموم عزائم کو دوبارہ پروان چڑھانے کے لیے مدرسہ کے معصوم بچوں کو خون میں نہلایا.
انہوں نے کہا کہ ان بچوں میں افغان مہاجرین کے بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ کل بھی پوری قوم نے دہشت گردوں کے بیانیوں کو مسترد کرتے ہوئے بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا اور آج بھی ہم اسی جذبے کے تحت ایک ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا دکھ کل بھی مشترک تھا اور آج بھی، دشمن کل بھی وہی تھا اور دشمن آج بھی وہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کل بھی قوم نے دشمن کو مسترد کیا تھا اور آج بھی دہشت گرد نظریے کو قوم شکست دے رہی ہے۔ آج بھی ہم متحد ہیں اور مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یکجہتی اور عزم کا اظہار کرنے کے لیے خاص طور پر مدرسے کے ان بچوں، اساتذہ اور خاندانوں کا دکھ بانٹنے آیا ہوں۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ افغانستان اور پاکستان دونوں نے پچھلی 2 دہائیوں میں دہشت گردی کا سامنا کیا ہے۔ پاکستان نے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنے دل اور دروازے کھول دیے۔ ہم نے ہمیشہ افغان بھائیوں کے دکھ اور سکھ میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا نظریہ دہشت پھیلانا اور معاشرے میں خوف کی فضا پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسے پر حملہ دراصل اسلام دشمنی ہے۔ مدرسہ، ممبر، مساجد، امام بارگاہیں، گرجا، مندر، تعلیمی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ معصوم شہری ان دہشت گردوں کا نشانہ ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کے قیام کی خواہش کی ہے اور اس کے لیے بھرپور تعاون کیا ہے اور یہ تعاون کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین بھائیوں کو بھی اس سلسلے میں ایسی دشمن قوتوں سے چکنا اور دور رہنا ہوگا تاکہ وہ دانستگی اور یا نادانستگی میں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال نہ ہو سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر مزید کہا کہ پاک افغان سرحد پر جو باڑ لگائی جا رہی ہے یہ امن کی باڑ ہے، یہ صرف دہشت گردوں کی باڑ، دہشت گردوں کی بارڈر کے دونوں اطراف غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں موجودہ حالات میں کسی بدامنی اور انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پہلے بھی ساتھ دھڑکتے تھے اور اب بھی ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمہ جہتی اور اتحاد ہی وقت کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ، مستحکم اور خوشحال پاکستان دینے کے رانا شرف السلام صاحب، بہت شکریہ آپ کا آرمی چیف کے دورے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، کورونا وائرس کے حوالے سے کافی تہلکہ خیز قسم کی ہماری پہلے والی جو ڈیبیٹ تھی وہ ہم نے کنکلوڈ کی ہے۔ کوئکلی اپنے دوسرے موضوع پہ آتے ہیں اور سیاسی حوالے سے رخ کرتے ہیں تمام معاملات کا۔ سوال ملاحظہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، مہنگائی کے حوالے سے ہر طرف سے سوالات ہیں
خواہ حکومت کی طرف سے ہو. بہت بڑا ایک جو حکومت کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہنگائی پہ قابو کیا جائے تو اپوزیشن کی جو یہ پوری تحریک ہے پی ڈی ایم کی وہ خود ہی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. دوسری طرف اپوزیشن کا یہ اصرار ہے کہ وہ کافی وقت حکومت کو دے چکے ہیں اور وہ یہ بار بار کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے 2.5 سال میں اتنی اگریسو قسم کی اپوزیشن نہیں کی, اس کی یہی وجہ تھی کہ ہم وقت دینا چاہتے تھے, لیکن اب انفلیشن جو ہے یقیناً ان کے نمبرز بھی ہمارے سامنے ہیں, وہ ڈسمل فگرز ہیں. کیا سرکاری محکموں پہ ناظرین یہ تمام جو ذمہ داری ہے یہ عائد ہوتی ہے اگر اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے بازاروں میں ایک تو سرکاری نرخوں پر نہیں مل رہی, ایک فرسٹ, اور سیکنڈ یہ کہ نایاب بھی ہیں دوسری طرف سے, اور پھر ہمیں ایونچولی ہر چیز کی ایک درآمد کر کے یا امپورٹ کر کے ہمیں سپلائیز بڑھانی پڑتی ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ کب تک چلے گا, یہ ایک بہت ضروری سوال ہے. سرکاری محکمے اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت ضروری سوال ہے. ہورڈنگ ہو رہی ہے تو یہ تمام جو اگر سپلائیز ہیں ایگریرین اکانومی ہونے کے باوجود یہ کہاں جا رہی ہیں, یہ بھی ایک ضروری بہت بحث ہے جو کہ ٹیبل کرنی ضروری ہوگی. پارلیمان میں بھی آج ہر طرف ہم نے مہنگائی کے حوالے سے گونج سنی اور اپوزیشن نے اس کے اوپر اپنا بہت ٹوک اور کڑا قسم کا جو انہوں نے تنقید ہے, جو کڑی تنقید ہے وہ انہوں نے کی. گورنمنٹ بھی اس کے اوپر مسلسل سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیسے اس کو قابو کیا جائے. کوئکلی تمام اپنے مہمانوں کی طرف رخ کرتی ہوں, لیکن ہمیں ایڈیشنلی ارشاد عارف صاحب بھی اس بحث میں جوائن کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں. سینئر جرنلسٹ اینالسٹ, آپ کا بھی جو تجزیہ تبصرہ ہے ان تمام امور پہ ہمارے لیے مددگار ہوگا. ویلکم آن بورڈ ارشاد صاحب, ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں. صابر صاحب, آپ کی طرف اگر میں آؤں, صابر صاحب اگر آپ سے ہی آغاز کروں اس کا, بتائیے گا یہ جو مہنگائی کے حوالے سے ایک بات ہے, کیا سرکاری محکموں پہ یہ لاگو ہوتی ہے؟ تمام سسٹم ان پلیس ہے, بیوروکریسی ان پلیس ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا قصور ہے کہ یہ اس کے اوپر روک تھام نہیں کر پا رہے ہیں؟ اوکے, صابر صاحب کی طرف میں دوبارہ جاتی ہوں. عالیہ صاحبہ آپ اس کا اگر جواب پہلے دے دیں. اچھا, تھینک یو مونا. میں پہلے والے سیگمنٹ کا بھی جواب دے دوں. جو یہ لوگ کہہ رہے تھے جی انڈیا کے ڈائنامکس اور پاکستان کے ڈائنامکس میں فرق ہے, تو مجھے بڑی حیرت ان کی یہ بات سن کر ہوئی ہے. انڈیا اور پاکستان کے ڈائنامکس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہی اپوزیشن تھی جو ہمیں بار بار انڈیا کے تانے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ انڈیا نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کر لیا, جس میں سب کو پتہ ہے کہ 50 لوگ مر گئے تھے, معیشت ان کی بالکل ڈاؤن چلی گئی تھی اور کئی لوگ بھوکوں مر گئے تھے. پھر انہوں نے ایک اور چیز کہی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو لاک ڈاؤن سخت لگایا لیکن لوگ ہمیں نہیں سنتے تھے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ اپنی اچھا عالیہ صاحبہ, if you allow me, میں آپ نے ایک تو پہلے جواب دے دیا صابر صاحب کی بات کا, یہ جو دوسرا موضوع ہے مہنگائی اور اپوزیشن کے حوالے سے, دونوں چیزوں کا, ہاں اگر میں اس کا پہلے, ہاں اگر if I can take صابر صاحب perspective on this first, اور پھر آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا کیونکہ obviously it's going to come your way. جی صابر صاحب. ہاں جی, مہنگائی کے حوالے سے سوال سر. ہاں, مہنگائی کے حوالے سے سوال, آئی ہوپ اب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو. مہنگائی کا تمام معاملہ پارلیمان میں بھی, جی پارلیمان میں بھی آج اس کی گونج ہم نے دیکھی. کیا یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو جلسے ہیں اور یہی آپ کا کور ایشو ہے جس کو آپ لے کر بطور اپوزیشن چل رہے ہیں, اور سرکاری محکمے بیوروکریسی تمام ان پلیس ہے سر, تو پھر اس قسم کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, دیکھو مہنگائی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے. اچھا, آج کل یہ یعنی ملک کی معیشت کو دیکھیں, ملک کی معیشت کو چھوڑیں, یہاں پر جو آپ پولیٹیکل سسٹم ہے یا یہاں پہ ہمارا جو مزدور کو کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ تو تمام ذریعے فیکٹریز بند ہیں. ایگریکلچر میں جو کسان ہمارے جو یہاں کا جو کسان طبقہ ہے, اچھا اس کی بدحالی کو آپ دیکھیں, مزدوروں کی بدحالی کو آپ دیکھیں. اچھا, اور مہنگائی کو آپ مجھے چھوڑیں مونا جی, آپ اپنے آپ کو چھوڑیں, گیس کو چھوڑیں, یہ جو سروے ہوتے ہیں ایوری ڈے, اچھا وہ تو مجھے تو خدا کی قسم اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں, اور اس قسم کی جو ہے نا وہ بیچارے اس لیے کہ وہ تو now they are just وہ بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا ہر چیز ان کے بس سے نکل چکی ہے. جو لوگ ایک شخص جو ہے نا اپنے خاندان کے ساتھ اگر ایک وقت کی روٹی
کے لیے اس کے پاس ذرائع نہ ہو. اچھا اور پھر اتنی بڑی مہنگائی ہو, ہر چیز ہر چیز جو ہے نا وہ 1,000%, 800-900% جو ہے نا وہ آگے جا چکی ہے. اچھا اور ہم وہی بات کر رہے ہیں ہم غریب کو چھوڑ کے کہ جی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے, ایگریکلچر منسٹر کیا کہہ رہا ہے. اچھا فلانے نے آ کے بریفنگ دے دی, اس نے آ کے کچھ جھوٹ بولے. اچھا ترین صاحب جو ہے نا وہ ملک سے باہر چلے گئے اور یعنی یہ اشر بنا کے. بھئی بات یہ کہ آپ کو عام غریب کا اور اس غریب کا جس کا ذریعے آمدنی اس حکومت نے ختم کر دی ہے. صابر صاحب پوائنٹ He has no work to do. معاف کیجیے گا تھوڑا وقت مختصر ہے سیگمنٹ کے لیے. عالیہ صاحبہ کی طرف کوئکلی آ جاؤں. عالیہ صاحبہ کب کریک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ مہنگائی کے خلاف؟ اچھا جی مونا میں کمپلیٹ کر لوں اپنی بات کو اور اس ساری چیز پر میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا جی ہم نے تو کچھ کیا نہیں, ہم نے NCOC قائم کیا, سب کو آن بورڈ لیا, لیکن جو میٹنگ کے اندر ہوتا تھا, جو میٹنگ سے باہر ہوتا تھا, سب کو پتہ کہ ایک ہی صوبہ تھا جو ان ساری چیزوں کو اندر مان کر آتا تھا اور باہر آ کر پریس کانفرنسز کرتا تھا. پھر یہ ساری چیزیں یہ کہیں کہ یہ WHO کی بات کو نگلیکٹ کر دیں. WHO کہہ رہے خان صاحب سے سیکھیں, دنیا کہہ رہی ہے خان صاحب سے سیکھیں, یہ نہ مانے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب باجی جی آپ نے کہا کہ جی PDM کے جلسے, PDM کے جلسوں کا میں آپ کو نچوڑ بتا دوں, میں آ رہی ہوں نا جی. PDM کے جلسوں پر جو آپ نے یہ کہا تھا کہ مہنگائی پر کر رہے ہیں, تو میں PDM کے جلسے, پہلا جلسہ ہوتا ہے فوج کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے, دوسرا جلسہ ہوتا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ آپ نے دیکھا ہے اردو کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے, قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی جاتی ہے, تیسرا جلسہ ہوتا ہے افغانستان باڑھ ہٹا دو, افغانستان ویزے کے بغیر چلے جاؤ, اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے, مریم بی بی جن مسنگ پرسنز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور BLA کے ٹیررسٹ ہوتے ہیں. یہ PDM کا ٹوٹل جو PDM ہے ان کا مہنگائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب آپ ذخیرہ اندوزوں کی بات کرتے ہیں نا, یہ 10 سال میں وہ سسٹم بنایا گیا, وہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے جو اس حکومت کو بھی ناکام کرنا چاہتے ہیں. PDM والے ایک ناکام ریاست فیٹف میں پوری دنیا کو, انڈیا کو دکھانا چاہتے تھے, اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں. جب یہ صابر صاحب بات کر رہے تھے نا, سب سے زیادہ انفلیشن صرف لاسٹ ٹائم سب سے زیادہ جو انفلیشن ہوئی تھی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2010 سے 2011 میں پچھلے 20 سالوں میں تھی. تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے, لوٹ کے کھا گئے, انشاءاللہ عوام کو ہم نے ریلیف دلانے اور مہنگائی سے بھی ہم نے چھٹکارا دلانا. صحیح. ارشاد صاحب اوور ٹو یو, آپ کا کیا اس پہ تجزیہ سر؟ آپ نے دونوں کو سنا ہے. دیکھیے مہنگائی ہے, کرنا چاہیے, اور اس کی ذمہ داری آپ حکمرانوں کو نہیں ڈال سکتے. اس لیے کہ سابقہ حکومت جس حالت میں جس طرح سے پاکستان آپ کے حوالے کیا تھا, آپ نے خوشی سے قبول کیا تھا. یہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ جناب ہم اقتدار تو لے رہے ہیں لیکن اختیار سابقہ حکمرانوں کے پاس ہی رہے گا, اور وہ ذخیرہ اندوزوں پر بھی وہی قابو پا کے ہمیں دیں, جو ناجائز منافع خور ہیں ان پر بھی وہی قابو پائیں, بیوروکریسی کو بھی مہار وہی ڈالیں, نکیل وہی ڈالیں, اور ہم صرف حکمرانی کریں گے. 2 سال گزرنے کے بعد اگر ذخیرہ اندوز آپ کے قابو نہیں آ رہے, ناجائز منافع خور گراں فروش آپ کے قابو نہیں آ رہے, بیوروکریسی اگر آپ کے قابو نہیں آ رہی, آپ کی ٹیم اگر ناقص ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ نالائق ہیں, نااہل ہیں, تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب خود ہیں, اور یہ ذمہ داری انہیں قبول کرنی پڑے گی. مافیاز ہر دور میں موجود تھے, ہر دور میں موجود رہیں گے, کیونکہ ریاست کمزور ہے. ریاست میں حکمرانی جو ہے وہ اس طرح کی حکمرانی کبھی قائم ہی نہیں ہوئی. یعنی میں کم از کم ضیاء الحق کے بعد کے 85 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے ریاست جو ہوتی تھی, حکومت جو ہوتی تھی, حکمران جو ہوتے تھے وہ طاقتور ہوتے تھے, اور ان سے بیوروکریسی بھی ڈرتی تھی, ان سے تاجر بھی ڈرتا تھا, صنعتکار بھی ڈرتا تھا, اور وہ ملی بھگت نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک روب دبدبے کے ساتھ اپنا ریاست حق وصول کرتی تھی اور وہ حق دیتے تھے. اب اس کمزور حکمرانی کو طاقتور بنانا موجودہ حکمرانوں کا کام ہے. سوری, مجھے اصل میں کہا جا رہا ہے کہ وقت کم ہے, مجھے ابھی بتایا گیا ہے یہ, مجھے اگر آپ ہاں مجھے آئی ول ہیو ٹو اینڈ آن دس نوٹ. تھینک یو ٹو دی لیڈی اینڈ جینٹلمین. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, صابر بلوچ صاحب اور ارشاد عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. پہلے ہاف میں عثمان صاحب سے بھی ہم نے بات کی. اللہ حافظ فار ناؤ ناظرین, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.